मेरी माँ मुझे बुरी तरह मार रही थी। वो मुझे बालों से पकड़कर घसीटती, कभी धक्का देती। मेरे रोने चिल्लाने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन दूर से ही कहा, कौन है? किसको मौत पड़ी है? बाहर से किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज आई। इसने कहा, क्यों लड़की को मारकर हलकान कर रही हो? तुम्हारा यही काम है। मैं इन्हें जानती थी। ये हमारे घर के सामने रहते थे। इनकी औलाद इन्हें छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए वो लोगों के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे भी अच्छी तरह जानते थे। मैं अक्सर इन्हें सलाम किया करती। वही मुझे बचाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, बच्ची को मत मारो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मेरी माँ कहने लगी, कर दो पुलिस को फोन, लेकिन इसकी तो मैं जान निकाल दूंगी। जिस काम से इसे मना करूं, ये वही करती है। चले जाओ तुम यहाँ से। वो क्या कर सकते थे? किसी के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर तो नहीं आ सकते थे। वो वहां से चले गए। मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि मैं तकरीबन बेहोश हो गई। 2 घंटे इसी तरह पड़ी रही। फिर हिम्मत करके पानी पिया। मेरी माँ ने साथ ही कह दिया कि घर के काम करो। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने नमाज पढ़ ली थी और मेरी माँ ने मुझे देख लिया था। मैं रोज नमाज पढ़ती। मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का बहुत शौक था और आदत भी। लेकिन अक्सर मैं नमाज छुप कर ही पढ़ा करती, डर डर के कि कहीं मेरी माँ ना देख ले। पर आज उन्होंने मुझे देख लिया और बुरी तरह से मारा। इस तरह वो मुझे रोजे भी ना रखने देती और कोई भी इस्लामी काम ना करने देती जो हम पर फर्ज था। ये मेरी अपनी माँ नहीं थी, मेरी सुतेली माँ थी। मेरे वालिद ने इनसे शादी की। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक दिन अचानक ही इन्हें ले आए जब मेरी माँ बीमार थी। मेरे बाबा इनसे शादी करके ले आए और कहा, तुम बीमार रहती हो, घर के काम नहीं होते, मुझे ढंग का खाना नहीं मिलता, मेरी जरूरियात पूरी नहीं होती, इसीलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। जब इसने देखा कि शोहर ने दूसरी शादी कर ली है तो वो और भी ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई और 1 महीने बाद ही इस दुनिया से चली गई। पीछे मैं रह गई। मेरे बाबा को भी इस बात से बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, मैं तो घर के कामों और खिदमत के लिए दूसरी बीवी लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि वो सदमा लेकर ही इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन इसके बाद बाबा ने मेरी सुतेली माँ इशरत के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। ये लोग साथ बहुत खुश रहते। पता नहीं, बाबा दुनिया के सामने तो खुश थे, लेकिन शायद इनके दिल में एहसासे गुनाह बैठ गया कि 2-3 साल बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। इनकी बीमारी क्या थी किसी को कुछ पता नहीं था। बस ऐसे ही एक दिन इस दुनिया में ना रहे। अपने कमरे में सो रहे थे। जब सुबह दरवाजा खोला तो वो इस दुनिया में नहीं थे। इन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लगता था कि उन्होंने खुदकुशी की है या जहर खाया है। मैं अकेली हो गई। अपनी सुतेली माँ के रहमो करम पर आ गई। एकदम इससे सारे घर के काम करवाने शुरू कर दिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ये मुझ पर हाथ भी उठाने लगी। इसे जरा सा भी गुस्सा आता तो वो मुझ पर ही निकाल देती। लेकिन फिर इसने मुझे नमाज पढ़ने, रोजा रखने, कुरान पाक पढ़ने से भी रोकना शुरू कर दिया, जबकि इसका नाम इशरत था। ये भी तो मुसलमान थी। फिर मुझे ये सब करने से क्यों रोक रही थी? पहले तो सिर्फ जुबान से रोकती थी, लेकिन मैं इसके रुकने से क्यों रुक जाती? अब इसने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया और मुझे बुरी तरह मारती थी। सारे मोहल्ले को पता था कि मेरी सुतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है। हमारे घर के पास ही मस्जिद थी, वहां से भी नमाजी गुजरते थे। इन्हें भी अक्सर आवाजें आती थीं। और ये बूढ़े बाजू जो हमारे घर के सामने रहते थे, उन्होंने कई दफा मेरी माँ से कहा, क्यों यतीम बच्ची के पीछे पड़ी हो? क्यों से मारती हो? तुम इसकी माँ नहीं हो, तभी इसके साथ ये जुल्म करती हो। यही थे जो मेरी माँ के सामने कुछ भी बोल देते थे। मेरी माँ इनके साथ भी बदतमीजी करती। एक दिन मैंने अपनी माँ को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। इनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, मैं अब इसका बोझ और नहीं उठा सकती। जब तक ये इस घर में रहेगी कुछ ठीक नहीं होगा। वो मेरी ही बात कर रही थी, क्योंकि इस गाली से वो मुझे ही पुकारा करती थी। ये गाली इस औरत को दी जाती है जो कहीं मुंह काला करके आती है, लेकिन मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। फिर भी मुझे ऐसे ऐसे नामों से नवाजती थी। किसी से कह रही थी कि इसका बाप तो चला गया, माँ भी चली गई, अब मैं इसका बोझ उठाऊं। जबकि इस घर में बोझ किसने किसका उठाया हुआ था ये दोनों हम अच्छी तरह जानते थे। मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इन पैसों से इस घर का राशन आता। बाबा की थोड़ी बहुत पेंशन थी जिससे बाकी खर्चे निकलते, और सारे घर के काम भी मैं ही करती थी। तो फिर मैं इस पर बोझ थी। इसने किसी से मजीद बात करना शुरू की और कहा,
ہاں تو بھیج دو، اس کی شادی کروا دوں گی تو دفع ہو جائے گی یہاں سے۔ شاید وہ میری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا، اچھا ہے شادی کر دے گی تو میں کم از کم اس جنگل سے تو نکل جاؤں گی، میرا اپنا گھر ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں نہیں کروائے گی، اس جیسے ہی لوگ ہوں گے، لیکن کم سے کم میرا گھر تو اپنا ہوگا، میرا کوئی شوہر تو ہوگا، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش تو کر سکوں گی۔ کم سے کم میرا شوہر مجھے اس کی طرح جانوروں کی طرح مارے گا تو نہیں۔ اگر میں کوئی غلطی نہیں کروں گی تو مجھے کیوں مارے گا؟ لیکن یہاں تو بلا وجہ مار پڑتی ہے۔ اس نے بھی کسی کو کہہ دیا کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں اس کی شادی کروا دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے ہوں گے۔ ہمارے محلے میں میری ایک ہی سہیلی رہتی تھی جو کچھ عرصے کے لیے محلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن ایک دن میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ پر جب میں نے اسے کار میں دیکھا تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کہا، ارے یہ تو رفت ہے، یہ تو ہماری رفت ہے۔ میری بی تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے اپنا کیا حال بنا لیا؟ پھر میری دوست نے مجھے پہچانا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی کیسی شکل بنا لی ہے، تم تو بالکل کمزور ہو گئی ہو، تم تو وہ رفت لگ ہی نہیں رہی جسے ہم جانتے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی مجھے گلے لگا کر رو پڑی۔ میں نے کہا، مجھے جانا ہوگا، اگر دیر ہو گئی تو میری ستیلی ماں مجھے بہت مارے گی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ مجھ پر بہت ظلم ہوتے ہیں، سب لوگ مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھتے، کیونکہ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے اور سب محلے والوں کے ساتھ ان کے طور طریقے اچھے تھے۔ اسی طرح میری ماں بھی ایک نیک عورت تھی۔ جب بیمار تھی تو ان کا دیکھنے کے لیے لوگ روز آتے، پوچھتے کوئی چیز چاہیے، کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ۔ اس وقت میں چھوٹی ہوتی تو عورتیں ان کے گھر کے کام بھی کر جاتی۔ میری ماں نے میرا رشتہ کہیں طے کر دیا تھا، باتوں باتوں میں ہی سب کچھ فائنل کر دیا، کیونکہ مجھے ان کی باتوں سے یہ سب پتہ چل رہا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ رسم ہو جائے، ہم تو کوئی دھوم دھام نہیں کرنا چاہتے، اس کا باپ مرا ہوا ہے، ماں اس کی ہے نہیں، پھر محلے والے کہیں گے کہ اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہی ہے، اور ویسے بھی ستیلی بیٹی ہے، میری اپنی تو نہیں۔ مجھے کس بات کا شوق چڑھا ہے؟ میں تو اسے بس گھر سے نکالنا چاہتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میری ستیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام تو کرواتی تھی، لیکن اپنے کمرے کو کبھی بھی صاف نہیں کرواتی تھی۔ اپنا کمرہ خود ہی صاف کرتی، پر روز نہیں کرتی تھی۔ اس کے کمرے سے عجیب سی بدبو آتی، وہ ہمیشہ گندا ہی رہتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہہ دیا کہ میرا کمرہ صاف کر دو۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ اتنا گندا تھا جیسے 6-7 مہینے سے کسی نے صاف نہ کیا ہو۔ خیر، میں نے تو صاف کرنا ہی تھا، میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک کوئی بھاری سی چیز میرے پاؤں پر گر گئی، مجھے بہت درد ہوا۔ چیز چھوٹی تھی لیکن وزن میں بھاری تھی۔ جب میں نے اس کو اٹھایا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ ایک لوہے کا چھوٹا سا بت تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا یہ چیز ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ پھر اچانک میرا دماغ چلنے لگا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں نے ٹی وی میں ایک دفعہ دیکھا تھا، اور کوئی اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میری ماں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے، کیوں مجھے نماز روزے اور قرآن پڑھنے سے روکتی ہے، کیونکہ میری ماں تو مسلمان تھی ہی نہیں، وہ تو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے یہ چیز اپنے سکے کے پاس چھپائی ہوئی تھی، اور وہ کمرہ بھی صاف نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اس کا نام عشرت ہے۔ پر پھر مجھے ایک بات یاد آئی، میرے بابا کہتے تھے صرف نام سے کسی کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے مذاہب میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا مذہب بدلتے ہیں تو آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا تھا، ورنہ یہ چیز اپنے پاس نہ رکھتی۔ اس نے میرے بابا سے جھوٹ بولا تھا، اسی لیے تو اسے ان ساری چیزوں سے مسئلہ تھا۔ میرے بابا تو اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ اس نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو وہ شاید اسی وقت اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے اور میری زندگی بہتر ہو جاتی۔ میں نے وہ چیز واپس وہیں رکھ دی اور اپنی ماں کو پتا بھی نہ لگنے دیا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ پر میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی، میرے رب تو ہی میری کوئی مدد کر، کوئی معجزہ دکھا دے اور مجھے یہاں سے نکال لے۔ اس عورت کے ساتھ میری زندگی، میرا مذہب، میری آخرت، میری اخلاقیات، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ یہ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں روز اللہ سے دعائیں کرتی، چھپ کر نماز پڑھتی، روزہ رکھ لیتی،
لیکن روزے میں میری ماں مجھے بار بار کہتی کہ کچھ کھا لے کچھ کھا لے۔ جب میں کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے تو اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ زبردستی میرے منہ میں کچھ ڈال دیتی تاکہ میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں؟ اتنا ظلم بھی کیا کسی پر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہے اور اسے عبادت سے بھی روکا جائے؟ یہ تو ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ آخر یہ عورت چاہتی کیا تھی؟ اب تو میں بھی یہی سوچنے لگی کہ بس میری شادی کر دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن اس نے بول ہی دیا کہ پرسوں تیرا نکاح ہے، لڑکا گھر یہیں آ جائے گا اور اس کے ساتھ میں تیری شادی کروا دوں گی۔ تو نے منہ سے کوئی بھی بات نہیں نکالنی، بس تیری ماں کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی اچھا سا جوڑا پہن لے اور اپنی کچھ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لے۔ میرے پاس تجھے نئے جوڑے اور سامان لے کر دینے کے لیے کوئی بھی پیسہ نہیں، بس جو کچھ بھی تیری ماں کا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لے اور اسے ایک بیگ میں ڈال لے۔ میں تو یہ شادی کروا ہی رہی ہوں۔ جب میں کچھ نہ بولی تو وہ کمرے سے جانے لگی، پھر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا، بولتی کیوں نہیں؟ تیری شادی ہو رہی ہے اور تجھے کچھ نہیں کہنا؟ اچھا تو اس بات پر خوش ہو رہی ہے کہ تیری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی اور تو اپنے گھر چلی جائے گی، وہاں جا کر روزے نماز قرآن پڑھا کرے گی۔ میں تجھے بتا دوں کہ تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے دل میں اچانک ایک بات آئی، کہیں اس نے میری شادی کسی غیر مسلم کے ساتھ تو نہیں کروا دی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں کیا کرتی؟ کیا میں شادی کر لیتی؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، مجھے تو یہ شادی نہیں کرنی۔ میرے دل میں ایک اور پریشانی بیٹھ گئی۔ ساری رات میں جاگتی رہی، الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، بار بار سوچتی رہی کہ ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ویسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا اور اگلا دن ہوا۔ جب اس نے کہا کہ آج تیرا نکاح ہے، وہ بھی دن آ گیا۔ میں نے تھوڑی بہت تیاریاں کر لیں۔ اس نے کہا گھر کو اچھی طرح صاف کر لینا اور شام کو خود بھی تیار ہو جانا۔ میں جب تیار نہ ہوئی تو وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی ہے تیری، کوئی مذاق نہیں، جا کے تیار ہو جا۔ میں نے کہا میری شادی کس سے کروا رہی ہو؟ میری شادی ہے، کم از کم مجھے اتنا جاننے کا تو حق ہے۔ اگر آج میں اس کے سامنے بولتی تو زیادہ سے زیادہ مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا سکتی تھی نا، تو اٹھا لیتی۔ اسی لیے میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا۔ میں نے کہا کس سے میری شادی کروا رہی ہو؟ میں ایسے شادی نہیں کروں گی۔ کیا اپنے جیسے سے کروا رہی ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب میرے جیسے سے؟ کیا جانتی ہے تو میرے بارے میں؟ تو میرے کمرے میں گئی تھی نا، کیا دیکھا تو نے وہاں؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے تم مسلمان نہیں، تم نے میرے باپ سے جھوٹ بولا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا اور اسے پتا چل جاتا تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر اسی وقت تمہیں گھر سے باہر نکال دیتا، پر میرا معصوم باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ تم نے اپنا نام بھی بدلا ہوا ہے اور اب اپنے ہی کسی رشتے دار سے میری شادی کروا رہی ہو نا۔ مجھے لگا کہ آج میں نے اتنا کچھ بول دیا تو میری خیر نہیں، مجھے تو بہت ساری دھمکیاں ملنے والی تھیں، شاید یہ مجھے اتنا مارے کہ میرا چہرہ ہی بگاڑ دے۔ لیکن میں تب حیران رہ گئی جب وہ بری طرح سے ہنسنے لگی۔ اس نے کہا واہ، تیرے منہ میں بھی زبان ہے، تیرے اندر بھی تھوڑی بہت ہمت ہے، لیکن تیری ساری ہمت نکل جائے گی۔ دیکھ میری شہزادی، میری پیاری، وہ طنز کرنے لگی۔ اس نے کہا میں تیری شادی اپنے مذہب کے کسی بھی انسان سے نہیں کروا رہی، یہ بات میں تجھے لکھ کر دیتی ہوں، اس طرف سے تو بالکل مطمئن ہو جا۔ جب اس نے کہا تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جیسوں میں میری شادی نہیں کروا رہی۔ میرے دل کو تھوڑا سا سکون آنے ہی لگا تھا کہ ساتھ ہی اس نے کہا لیکن جس سے تیری شادی کروا رہی ہوں اس کے ساتھ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ سارا زمانہ دیکھے گا، اور زمانہ تو تجھے چھوڑے گا ہی نہیں، نہ صرف دیکھے گا بلکہ تجھ پر آوازیں کسے گا، تانے دے گا، ساری دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ جب اس نے ایسا کہا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے کہا شادی کسی سے بھی ہو، کم از کم تجھ سے جان تو چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا میں تیری شادی جس سے کروا رہی ہوں وہ کوئی عام انسان نہیں، ایسا تو عام انسان ہوتا بھی نہیں، تو بھی دیکھے گی تو ایک پل کو حیران رہ جائے گی، پر وہاں تیری زندگی بڑی رنگین گزرے گی۔ بڑا شوق ہے نا تجھے تیار ہونے کا، کپڑے جوتے میک اپ زیورات بنانے کا، وہاں تجھے یہ سب کچھ ملے گا، لیکن ہاں تجھے بننا پڑے گا، یہ سب کچھ ہوگا وہاں۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی کہتی تھی کہ جس سے شادی کروا رہی ہوں وہ مسلمان ہی ہے،
پھر کہتی تھی کہ تیری زندگی ایسی گزرے گی کہ تیرا تماشا ساری دنیا دیکھے گی۔ پھر کہتی تھی کہ وہاں جا کر مجھے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ پھر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر مجھے کپڑے، جوتے، زیور سب کچھ ملے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ تیار ہونے لگی، سوچا کہ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس سے شادی کر لوں گی، کم از کم اس سے تو بہتر ہوگا۔ میں خوبصورت جوان لڑکی تھی، لیکن آج اتنی مجبور ہو گئی کہ یہ سوچنے لگی کہ بس جو بھی ہو، بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، جیسا بھی ہو، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ مجھے اس مقام پر لانے والی میری ستیلی ماں ہی تھی۔ میرے باپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، کہ ان کی بیٹی، جس کو وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اس کی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے اپنی ماں کے کپڑے پہنے۔ مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا۔ میں دیکھنے میں پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کے گواہ مولوی صاحب اور وہ لڑکا بھی آ گیا جس کے ساتھ میری شادی کروا رہے تھے۔ میں اوپر والے کمرے میں تھی، ابھی کمرے میں ہی تھی، وہ لوگ باہر بیٹھ گئے۔ رسم شروع ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 20 منٹ بعد وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ دستخط کرتے ہوئے میں رو رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ مولوی صاحب وہی تھے جو ہمارے ساتھ والی مسجد کے امام تھے، مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے اور میرے بابا کو بھی۔ میں نے ان سے اتنا ہی کہا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، فکر نہ کرو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ شاید مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی، میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا، تھوڑی دیر بعد دلہے کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا، اس کے بعد تیری رخصتی ہو جائے گی، نکل جانا یہاں سے، دفع ہو جانا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عورت جیسی بھی تھی، میں نے اس کے ساتھ 7 سال گزارے، اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے کام کیے۔ کیا جاتا اگر یہ کوئی اچھی بات ہی کر دیتی؟ کیا یہ مجھے کوئی دعا نہیں دے سکتی تھی؟ یہ ابھی بھی میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہی تھی، مجھے دھکے دے رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ بس نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ کہ اتنا سخت دل ہوتا ہے لوگوں کا۔ ارے انسان گھر میں قربانی کے لیے کوئی جانور رکھتا ہے تو اس سے بھی اسے انس ہو جاتا ہے، جبکہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی عورت تھی۔ اس میں اس کے مذہب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کسی کا بھی مذہب برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تب بھی ایسی ہی ہوتی۔ اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا تھا۔ جب مجھے باہر لے کر آئی اور میں نے اپنے دلہے کو دیکھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عام انسان نہیں، وہ عام نارمل مرد نہیں تھا، وہ مرد ہی نہیں تھا، وہ تو ایک خواجہ سرا تھا۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 15-20 منٹ بعد ہوش آیا تو سوچنے لگی شاید کوئی برا خواب تھا جس سے آنکھ کھل جائے گی، لیکن وہ آدمی سامنے ہی بیٹھا تھا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا۔ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بولنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو ہنسنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ویسی باتیں کیوں کر رہی تھی اور ان کا کیا مطلب تھا۔ واقعی میرا تماشا تو پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ میری شادی ہو گئی، یہ تو ظلم کی انتہا تھی۔ ماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں روتی روتی گھر سے گئی، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں راستے میں آنکھیں بند کر کے سر گاڑی کی سیٹ سے لگا کر بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں جہاں بھی جا رہی تھی میری زندگی تو برباد ہو گئی۔ میں سوچنے لگی میرا کیا قصور تھا۔ بس اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جو بھی ہو گیا اس کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر کچھ اور تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے پاس رکی۔ جب میں باہر نکلی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ میں اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا میرا ہاتھ تھام لو، کیونکہ ساری زندگی تم نے میرا ہی ہاتھ تھامنا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے وہی بوڑھے بابا کھڑے تھے جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ میں انہی کو پہچانتی تھی تو ان کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے اور آپ؟ انہوں نے کہا، ہم نے تمہاری ماں کے خلاف پلان بنایا تھا۔ وہ اتنی بری عورت ہے کہ تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کروانا چاہتی تھی تاکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ تب ہم نے اس آدمی کو تمہارے گھر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا۔
तुम्हारा निकाह मेरे छोटे बेटे के साथ हुआ है। ये मेरा छोटा बेटा है। इसका नाम फ़हीम है। हमने पहले से ही निकाहनामे पर इसके दस्तखत करवा लिए और जिस निकाहनामे पर तुमने दस्तखत किए, इस पर इसके दस्तखत पहले से ही मौजूद थे। ये इस तरफ बैठा था और तुम उस तरफ बैठी थी। बीच में ख्वाजा सिरा को इसलिए बिठाया गया कि तुम्हारी माँ को लगे कि तुम्हारी शादी इसके साथ हुई है। मेरी सारी औलाद मुझे छोड़कर जा चुकी है, पर मेरा ये छोटा बेटा बाहर के मुल्क में होता है, अभी वापस आया है। अब हम दोनों को इसी का सहारा है। तू मेरी बहू और आज से तुम मेरे साथ और अपने शोहर के साथ रहोगी। जब मैंने ये बात सुनी और इस लड़के को देखा, वो तो एक बहुत ही खूबसूरत, अमीर और समझदार आदमी लगता था। मैं इसी वक्त सजदे में गिर गई। वो बूढ़े बाबा भी रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, 7 साल तक मैं ये जुल्म होते हुए देखता रहा, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर मेरे साथ मोहल्ले के और भी लोग मिले हुए थे। हम सब ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश की। तुम्हारी माँ ने हमसे तुम्हारी कीमत भी मांगी, जो हम सब ने मिलकर अदा कर दी। लेकिन साथ ही पुलिस को भी इतला दे दी। अब वो तुम्हें फरोख्त करने के जुर्म में पकड़ी जाएगी और इसे सजा मिलेगी। मैं भी बहुत खुश हो गई और अपने शोहर के साथ रहने लगी। आज मेरा एक शोहर है जो पूरी तरह से एक बहुत अच्छा इंसान है, एक मुकम्मल मर्द है। अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ कर लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो नाजरीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।